बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके लिए मुतालबा कीजिए इंसाफ का। ये मेरा आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि उसने मेरी आपकी लड़ाई सबसे बेहतर अंदाज में लड़ी है। उसके लिए ये लड़ाई लड़ना मेरा आपका फ़र्ज़ है, उसके लिए, उसके अहले खाना के लिए, तो ये काम ज़रूर कीजिए। दूसरा आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिन्होंने वजारत आला का मनसब संभाल लिया, पहला दिन हमने देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दौरा किया था, अचानक दौरा। मैंने आपको बताया था कि अजीब अचानक दौरा था, कि जिसमें कमिश्नर भी था, डीजी एलडीए भी था, आईजी पंजाब भी था, सीसीपीओ लाहौर भी था, वीडियो बनाने वाला भी था, स्टिल्स लेने वाला डीएसएलआर, मल्टीपल डीएसएलआर, वो भी थे, उनकी अपनी सोशल मीडिया टीम के लोग भी थे, और ये अचानक दौरा था। अब उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में जिस तरह से खबरें आती हैं, नया ऑफिस, नया शौक, नई जिम्मेदारियां टीम की भी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, बताया गया कि रायविंड से 8:15 बजे निकली, फिर अपने ऑफिस 9 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहुंच गई, छा गई मरियम बीबी। और ब्यूरोक्रेसी की तो शामत है, वक्त पर आने की आदत डालने, अब तो काम होगा, इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिल रही थी। लेकिन मैं हैरान हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम ने क्या किया। एक अदद कैमरा, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को शूट कर रहा था। अब मैं वीडियो स्लो मो में आपको प्ले करके दिखा रहा हूं। आप देखिए कि ये हुआ क्या है, कि मरियम औरंगजेब साहिबा के चेहरे पर हमें शदीद गुस्सा, नागवारी नजर आती है। सूटेड बूटेड, ये सिक्योरिटी की स्पेशल टीम होती है जो इन ऑफिशियल्स के साथ, हमारी जो वी होते हैं, इनके साथ मौजूद होती है। तो इस शख्स ने किस तरह से मोबाइल फोन बंद करवाया। आमतौर पर ये काम ये लोग अंजाम नहीं देते। ये जो सूट वाले होते हैं, इनके साथ एक और टीम होती है, यानी वो इनके जरा से नीचे होते हैं, ये लोग ये काम अंजाम देते हैं। मगर इस शख्स ने जिस तरह से कैमरा बंद करवाया, बताया गया कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, उनकी हिदायत पे किया गया। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में ओपन स्पेस है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां पे ऐसा क्या कर रही थी कि आप किसी डिजिटल मीडिया वाले का कैमरा ऐसे बंद करें कि वो फिर बाद में बंद करें, प्लीज ना करें, प्लीज कह रहा हो, आवाज दब रही हो, और इस तरह से आप कैमरे रोकें। दफ्तर में आपका पहला दिन, यानी पहले दिन आपने हलफ उठाने के बाद काम शुरू कर दिया, चलें पहला दिन दफ्तर में आपका, जब आप सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची हैं, और ये हाल है। पहले दिन कैमरे इस तरह से बंद करवाए जाएंगे, पहले दिन आवाज इस तरह से बंद करवाई जाएगी। मुसलसल माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने देखा वो जिस तरह से हाथ हटाया गया उस्मा कारदार का, फिर उसके बाद जिस तरह से जो अचानक दौरा था, इसमें सब कुछ पहले से तैयार था। करें आप दौरे, आपका काम है, आप खबर लें, ब्यूरोक्रेसी की भी, लोगों की भी, आपका काम है, अच्छी बात है। लेकिन फिर उनको अचानक दौरों का नाम देना और इतनी तैयारी होना उन दौरों की, ये भी ना करें। और फिर उसके बाद जिस तरह से आप ये कैमरे बंद करवा रहे हैं, आपकी टीम कर रही है, जिस तरह का सलूक कर रही है, ये माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप लोग किस तरह से काम करेंगे, आपसे क्या बर्दाश्त होगा, क्या बर्दाश्त नहीं होगा। आपको मुसलसल यस मैम करने वाले लोग चाहिए। हर जगह आपको यस मैम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। आप लोगों की एक लंबी ग्रिप है इस सिस्टम पे, तो आपको मिल जाएंगे बड़ी तादाद में यस मैम करने वाले लोग, लेकिन हमेशा नहीं मिलेंगे। इसलिए इस माइंडसेट से बाहर आइए। ये माइंडसेट आपको तबाह करेगा, ये डैमेज करेगा। अव्वल तो वैसे ही आपकी जो सीट है वो मशकूक है। महर शराफत यहाँ से जीते हुए, वो अपने फॉर्म 45 के साथ मुसलसल साबित कर रहे हैं। वो किसी अदालत में जब आपको लेकर जाएंगे, जब ये बाकायदा तौर पर सुनी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाकियों को सुन रहा है, आप लोगों को सुन रहा है, बाकियों को तो सुन ही नहीं रहा। तो ये अगर किया जा रहा है, तो जाहिर है कि हम देख सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। इसके बाद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इमरान खान साहब का बड़ा फैसला। और उस बड़े फैसले से पहले देखिए कि इमरान खान साहब पर एक फर्द जुर्म आयद हो गई है। हुआ क्या है, इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस है, अच्छा हम इसको अल कादिर ट्रस्ट केस कह लेते हैं, हम इसको 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल कह लेते हैं। हम कभी भी इसको मलिक रियाज की जो रकम वहां से पकड़ी गई है, ये केस नहीं कहते।
ہم اگر اس میں ملک ریاض کا نام بھی لیں تو ہم کہتے ہیں پراپرٹی ٹائکون. تو اب اس کیس میں کوئی 50 سے زیادہ گواہان ہیں. ان میں سے فرد جرم عائد کرتے ہوئے گواہان جو ہیں انہیں اب 6 مارچ کو 5 گواہوں کو طلب کیا گیا ہے. 50 سے زیادہ ہیں اور اگر اس طرح سے ڈیٹس دی جائیں گی جس طرح سے یہ ڈیٹ دی گئی ہے تو یہ پھر چلے گا شاید کوئی 7 8 10 مہینے چل سکتا ہے. ممکن آگے جا کے اس میں تیزی بھی آئے. لیکن الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 14 گھنٹے کی میراتھن عدالتی ٹرانسمیشن ہو رہی تھی. میں ٹرانسمیشن اس لیے کروں کہ عمران خان صاحب تو کیمروں میں دیکھ کر کچھ اور ہی باتیں کرتے تھے. تو وہ چیزیں جاری تھیں. عمران خان صاحب پر ہفتے میں 3 سزائیں, ایک کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, ایک ایک دن 2 دن میں کیسز نمٹا کے سائڈ پہ کر دیے گئے. یہاں ملک ریاض موجود ہے. وہ عمران خان نے خود کہا تھا سارے سسٹم کو کانا کر دیتا ہے. تو یہاں ملک ریاض موجود ہے. تو اس کیس میں آپ دیکھیے کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے, لیکن اب آپ کو اس کی رفتار بالکل مختلف نظر آئے گی. یہ کیس آپ کو چلنے کے انداز سے بالکل مختلف نظر آئے گا. اور کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جو ملک ریاض کے پیسے تھے یہ برطانیہ میں کہاں تھے, کیا ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. یہ جو نواز شریف کے بیٹے کی پراپرٹی والا معاملہ تھا کیا تھا. تو ملک ریاض پہ ہلکا ہاتھ. ابھی دبئی میں ملا تھا ملک ریاض میاں نواز شریف سے. نواز شریف کے بیٹے کی جائیداد کا معاملہ اس معاملے سے غائب ہے. ہاں, عمران خان اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. جا کے آگے جا کر ثابت یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ دیکھیے جناب, میں تو ایک پراپرٹی کا کام کرنے والا آدمی ہوں, میرا تو بہت بڑا بزنس ہے. مجھے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو یہ والی زمینیں چاہیے, تو میں تو مجبور تھا. اور یہ لوگ جو تھے طاقتور لوگ تھے, میں نے اس لیے ان کی بات مان لی. یہ بھی اس کیس میں سے نکل سکتا ہے. لیکن اس وقت کی کہانی یہاں پہنچی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا. عمران خان صاحب نے, ان کے مداح بار بار کہہ رہے تھے کہ عارف الوی صاحب کو چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کی سزا معاف کر سکتے ہیں, یہ آئینی طور پر ان کے پاس بطور صدر پاکستان اختیار ہے, تو وہ ان کی سزائیں معاف کر دیں. اب انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے, اور انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب کے توسط سے. انصار عباسی صاحب خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے عارف الوی کو یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے کسی بھی صورت صدارتی اختیار کے تحت خود کو ملنے والی سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا معاف کر سکتے ہیں. ایسا ایک بار ہمارے سامنے آیا تھا, آصف علی زرداری صاحب نے سزا معاف کی تھی, اور اس سزا معافی میں جو شبینہ ریاض شیخ صاحب اور یہ جو فیملی ہے پوری, باسط صاحب, شام صاحب, ان کے جو گھر کے سربراہ ہیں, یہ ایف آئی اے میں تھے, تو ان کی سزا معاف ہو گئی تھی. پہلے دن زرداری صاحب نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا تھا, ان کی سزا معاف ہو گئی تھی اور چھوٹ گئے تھے. ورنہ ہمیں ایسی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ صدر مملکت کے پاس رحم کی اپیل جاتی ہے, سزا معافی کی اپیل جاتی ہے, اور صدر مملکت اکثر و بیشتر خبر یہ ملتی ہے کہ انہوں نے مسترد کر دی. یہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کا اختیار جو ہے استعمال کیا تھا, اور ہم نے سزا معاف ہوتے ہوئے دیکھی تھی. تو عمران خان صاحب کے معاملے میں عارف الوی صاحب کو پیغام بھجوایا گیا کہ معافی نہیں چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے مداح یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عارف الوی صاحب کو چاہیے کر دیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف تمام طاقتیں ایک ہو چکی ہیں اور جو سزائیں مل رہی ہیں وہ انصاف پر مبنی نہیں ہیں, اس لیے عارف الوی صاحب کو یہ کردار ادا کر دینا چاہیے. عمران خان صاحب ایسی کوئی سزا لے لیں گے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر انتہائی ڈیمیجنگ ہوگا, گو کہ ان کے چاہنے والے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں سزائیں دی جا رہی ہیں اس انداز کو دیکھتے ہوئے یہ اختیار استعمال کر لینا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے. اگین یہ ان کے بینیفٹ کی چیز ہوگی. ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اب اس ہفتے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے, چیزیں ختم ہونے میں ممکن ہے کہ رمضان سے پہلے چیزیں ختم ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا, لیکن بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ بہت جلدی ہو جائیں گی چیزیں ختم, اور عمران خان صاحب کو 3 جو سزائیں سنائی گئی ہیں تینوں فیصلے اڑ جائیں گے. ابھی عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ یہ لمبا چلے گا. عمران خان صاحب اس معاملے میں اندر ہیں تو ابھی اندر ہیں, ورنہ بعض لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب رمضان سے پہلے باہر آ جائیں گے, مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا. میں ایک اور کام کرتا ہوں اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو خبر دوں, مگر جو ایگزیجریٹڈ امید ہے وہ یا جھوٹی امید وہ میں نہ دلاؤں, آپ کو خبر بتا دوں, جو میری رائے ہے وہ بھی بتا دوں. تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلدی باہر آ جائیں گے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ہمارے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا ہوا ہے.
عمران خان صاحب کی جو جماعت کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد سیٹیں بنتی ہیں، ان سیٹوں کے معاملے میں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، ایم کیو ایم والے پہنچ گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیٹیں ان کو مل سکتی ہیں، یا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو دی جائیں، یہ بھی ہمیں دے دی جائیں، نون کو، پی پی کو، ایم کیو ایم کو، ان کی سیٹوں کے تناسب سے یہ سیٹیں بھی دے دی جائیں۔ یہ کم و بیش 26-27 سیٹیں بنتی ہیں، میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا۔ اب یہ لوگ پہنچ گئے، بیرسٹر علی ظفر پہنچے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہماری سیٹیں دی جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کام کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں گے، اور الیکشن کے بعد بھی اگر ہم آزاد حیثیت میں لڑیں گے تو ہم اپنی جماعت میں شامل ہو سکیں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نہیں، سیاسی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جو الیکشن سمبل لے کر جائے گی وہ سیاسی جماعت تصور ہوگی، تو اس کو جوائن کیا جا سکے گا۔ تو پھر نہیں جوائن کر سکتے آپ، یہ بتایا گیا۔ اب جب یہ بتایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف میں تو شامل نہیں ہو سکتے، اب یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، تو ایم کیو ایم کا اور نون لیگ کا، الیکشن کمیشن کا بھی کم و بیش موقف ذرائع کے حوالے سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ دیکھیے سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کی طرف سے کوئی کسی جنرل سیٹ پر لڑا نہیں ہے، نہ صوبائی نہ قومی۔ اب کوئی کسی جنرل سیٹ پر نہیں لڑا تو اس لیے ان کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دے دی جائیں؟ انہوں نے تو کوئی مخصوص نشستوں کی فہرست دی ہی نہیں تھی، تو ان کو کیسے دے دیا جائے؟ یہ مخصوص نشستوں کی فہرست والا ایک موقف ہے۔ اب اس سلسلے میں ہے یہ کہ 2019 میں شاجی گل آفریدی وغیرہ جو ہے جب یہ شامل ہو گئے باپ میں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود ان سے رابطہ کیا کہ ارے کہاں ہیں آپ کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں، آپ لے لیجئے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے وہ ہم فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایم ہی گھوم رہا ہوتا ہے، اور اچانک اس کے پاس ایک وکیل آتا ہے، کہتا ہے تم وہی ہو؟ کہتا ہے ہاں جی میں وہی ہوں۔ تو کہتا ہے اچھا تمہارے یہ رشتہ دار تھے، اتنی جائیداد تمہارے لیے چھوڑ کے مر گئے، لے لو۔ تو باپ پارٹی کو پتا بھی نہیں تھا، باپ پارٹی نے رجوع بھی نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہیلو کدھر ہو، تمہاری سیٹیں ہیں، لے لو، اور باپ پارٹی کو سیٹیں مل گئی کیونکہ وہ باپ پارٹی ہے۔ اب یہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو سیاسی جماعت تو نہیں لیکن اس کو بھی باپ پارٹی روک رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملنا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو صبح بتایا تھا کہ 230 کے اوپر کا نمبر ہو گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بالکل آپ ایک سائڈ پہ کر دیں گے، یہ لوگ 2/3 پلس ہو جائیں گے، 2/3 میجورٹی لینے کے بعد جو چاہے کرو۔ وہ ہندی میں ایک مثال ہے، ننگے نہاؤ کھلا کھاؤ، تو وہ والا کام ہوگا۔ تو دیکھیے کیا بنتا ہے۔ اس میں ایک اور فائدہ ہوگا کہ اگر کبھی کسی موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہے کہ ٹاٹا بائے بائے، تو نون لیگ کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس یہ والی مخصوص نشستیں وغیرہ سب کچھ آ جانے کے بعد اتنے بندے ہوں گے، اور یہ جو 14 سیٹیں مزید چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے، اتنے بندے ہوں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کہے گی نا کہ اوکے ہم جا رہے ہیں، تو کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ، کیونکہ ان کے پاس جو سمپل میجورٹی والا نمبر ہے وہ بھی انٹیکٹ ہوگا۔ تو یہ کوششیں ہیں، ان کوششوں کے نتیجے میں اپنا کھونٹا عمران خان کے مخالفین کو مضبوط رکھنا ہے، اس لیے وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ آخری معاملہ ستور کا 5 روزہ ریمانڈ ہو گیا، جسمانی ریمانڈ ایف آئی کو دے دیا گیا ہے۔ اسد طور نے جب پیشی ہوئی، ان کو پیش کیا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اسد طور کی والدہ بیچاری وہ نظر آ رہی تھی، ان سے پوچھ رہی تھی کہ مارا پیٹا تو نہیں؟ اسد طور کہہ رہے تھے نہیں یہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا ہے۔ عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ وائس پر تنقید جو ہے اس کی وجہ سے اسد طور یہ دن دیکھ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ پر ہونے والی تنقید کی وجہ سے نہیں۔ لوگ بندیال صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے، وہ چیز ہے عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان بھی گرفتار ہوا ہے۔ عمران ریاض خان بھی اس وقت بے گناہ اندر ہے، اس پر جو کرپشن کا کیس ہے اس کے وکیل نے تو اڑا کر رکھ دیا، مگر عمران ریاض خان جو ہے وہ اندر ہے۔ اب آج اسد طور کے لیے 3:30 بجے نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں صحافی ہیں جو اسد طور کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، آسما شیرازی صاحبہ ہیں، ایمان حاضر مزاری صاحبہ ہیں، حامد میر صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اور بڑی تعداد ہے صحافیوں کی جو اسد طور کے لیے، ہم نے بھی آواز اٹھائی، اسد طور کے لیے آواز اٹھا رہی، لیکن عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ عمران ریاض خان کے خلاف یہ لوگ آگے جائیں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے۔ میں ان تمام ناموں کی، بڑے بڑے ناموں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ مخصوص لوگ آگے جائیں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے، عمران ریاض خان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی کامیابی، اس سے یہ لوگ جالس ہیں، اور یہ جالس لوگ جو ہیں اس کی کامیابی سے، اس کی معاشی کامیابی سے، صحافتی کامیابی سے جلتے ہیں۔
اسد تور بھی عمران ریاض خان والی جگہ پہنچ چکا ہوتا معاشی طور پر کامیاب ہو کر، تو یہ لوگ اسد تور کے لیے بھی، ان میں سے بہت سے لوگ، تمام نہیں لیکن بہت سے لوگ آواز نہ اٹھا رہے ہوتے۔ آج عمران ریاض خان کو ان لوگوں نے ستیلا کر دیا، اسد تور کو سگا کر دیا۔ اسد تور کو سوڈ کرنا جو ہے وہ جوسی ہے، سپورٹ کرتا ہے، زبردست کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان کے معاملے پہ سپورٹ کریں گے تو پھر پڑ جلتے ہیں۔ عمران ریاض خان کو یہ لوگ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ٹپیکل دوغلاپن۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔